Assalamu alaikum. Welcome to my channel Novels Beast. If you like its content, then please share, like and subscribe my channel. Thank you. जानते हो कल रात कोठे पर जो तमाशा लगा? शाह कुर्सी के साथ टेक लगाता हुआ बोला। मैं खुशनसीब था जो ऐन इस वक्त पहुंचा, वरना मिस हो जाता। अदील मुस्कुराता हुआ बोला। क्या नाम है इसका? हाँ, महर। आखिर समझती क्या है खुद को? शाह रिवॉल्विंग चेयर को दाएं बाएं हिलाता हुआ बोला। बस यार, कोठे की शान है वो, तभी मगरूर है। वैसे गुरूर इस पर जचता भी है। अदील की आंखों के सामने महर का दिलकश सरापा आ गया। शाह लब पीछे चेयर मोड़ कर खिड़की से बाहर देखने लगा। क्या हुआ? शाह को खामोश पाकर वो फिर से गोया हुआ। कुछ नहीं, बस इस न्यूज़ के बारे में सोच रहा था। शाह अपनी सोचों को झटकता हुआ बोला। कौन सी न्यूज़? अदील की पेशानी पर बल पड़ गए। वो जो 2 दिन पहले चलाई थी, मनी लॉन्ड्रिंग की, एक्ट्रेस हरीम सत्तार की। शाह इसकी जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। ओह अच्छा वो। अदील इस बात में सर हिलाता हुआ बोला। मुझे धमकी दे रही थी मैं इस न्यूज़ को उड़ाना बंद कर दूं। बोलते बोलते शाह की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। फिर तुमने क्या कहा? अदील आबरू हिचका कर बोला। मेज़ जो कि दोनों के वस्त में पड़ा था। शाह ने इस पर से एक कलम उठाया। तुझे लगता है मैं किसी की धमकी सुनकर डर जाऊंगा, वो भी एक लड़की की? शाह तमस्खर उड़ाता हुआ बोला। वेल, अच्छा किया, इस हरीम सत्तार को भी मालूम होना चाहिए ना। अदील दांत पीसता हुआ बोला। काफ़ी पियोगे? शाह रिसीवर उठाकर बोला। पिला देगा तो बाहर नहीं आ जाएगी। अदील मुंह बनाता हुआ बोला। शाह के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे दबाते हुए वो रिसीवर कान से लगाए बोलने लगा। इस दफ़ा अगर गंदम का रेट गिराया तो तुम्हारी छुट्टी कर देंगे हम। वो रोब और दबदबे से बोले। जी कमाल साहब, मुकाबिल घबरा कर बोला। शाहवेज़, कमाल साहब की गरजदार आवाज़ गूंजी। शाहवेज़ मुंह के अजीब अजीब जाविये बनाता इनके पास आ गया। जी बाबा साईं, वो उकताहट भरे लहजे में बोला। हम देख रहे हैं तुम घर से गायब रहने लगे हो, वो तफ्तीशी अंदाज में बोले। शाहवेज़ ने सफ्तर को घूरी डाली तो वो एक लम्हे में गायब हो गया। तो क्या लड़कियों की तरह घर में बैठा रहूं? वो बेजारी से बोला। 2 दिन बाद तुम घर में कदम रख रहे हो, गायब कहाँ थे? वो शाहवेज़ को ऐसे देख रहे थे मानो अंदर बाहर क्या चल रहा सब मालूम कर लेंगे। बाबा साईं दोस्तों के साथ था, कहाँ जाना है मैंने? अब के वो संभल कर बोला। किसी काम काज में लगो, ये क्या फरागत में वक्त ज़ाया करते रहते हो? इनकी आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। अच्छा। शाहवेज़ अच्छा को लंबा करता वहाँ से निकल गया। कमाल साहब हंकार भरते इसे देखने लगे। आज शाह वक्त से कबल ही आ गया। अपनी मखसूस नशिस्त पर बराजमान होकर वो गायब दिमागी से रक्स करती तवाइफों को देख रहा था। मुंतज़िर तो वो महर का था। महर सतून के अकब से नमूदार हुई। चेहरे पर हफ़की सजाए वो मुकाबिल पर बरस रही थी। शाह दिलचस्पी से इसके सिन्फ़ नाजुक का जायज़ा ले रहा था। शाह इसे गहरी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। इसकी नज़रों की तपश थी या कुछ और? महर ने निगाह उठाकर इस सिमत देखा जहाँ शाह विराजमान था। आंखें बेतासुर थीं, एक लम्हा तल्फ हुआ था और वो फिर से निगाहों का ज़ाविया बदल गई। शाह के लब धीरे से मुस्कुरा रहे थे। कुछ तो है इसमें, वो कश लेता हुआ बोला। घनी मूंछों तले अनाबी लबों से धुआं उड़ाता वो महर को ही देख रहा था। सरमई धुएं के उस पार वो कातिल हसीना खड़ी थी। मार्बल के फर्श पर गोरे पैर रखती वो चलती हुई आ रही थी। इर्द गिर्द लोग तकिया लगाए बैठे थे। वो वस्त में आकर खड़ी हो गई। तमाम निगाहें इस पर उठीं। लोग बेसब्री से इसे देख रहे थे। धुन बजनी शुरू हुई, मौसीकी सुनाई देने लगी। फेंके नज़रों के सिक्के इसने, बिक गई हूँ मैं, इसने जो छू लिया तो हाय। महर अपनी अदाओं से सबके दिलों के तार छेड़ रही थी। लगे कि नहीं हूँ मैं, यूं तो प्रेमी 75 हमारे। ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, ख्वामखा ही तरसते बेचारे। ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का,
دل کے دکاندار ہیں دوسرے بھی، ہم تھوڑا اچھے ہیں وہ ہیں فریبی۔ دل کے دکاندار ہیں دوسرے بھی، ہم تھوڑا اچھے ہیں وہ ہیں فریبی۔ مہنگا ہے دل سب کے بس کا نہیں یہ، بکنا ہے پر تیری خاطر مجھے بھی، آج بازار ہی بک گیا رے۔ لے جا تو کر 77 اشارے، دل میرا مفت کا، یوں تو پریمی 75 ہمارے، لے جا تو کر 77 اشارے، دل میرا مفت کا۔ نوٹوں کی برسات ہو رہی تھی، مہر اپنا جلوہ دکھانے میں مہو تھی، جبکہ شاہ اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون نے شاہ کی یکسوئی کو توڑا۔ بابا سائی کا نام جلتا بجھتا دیکھ کر شاہ کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ عدیل کی جانب پیسے اچھال کر اشارہ کرتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جی بابا سائیں، شاہ فون کان سے لگائے باہر نکل آیا۔ کہاں ہو تم؟ وہ عربی سے بولے۔ خیریت؟ شاہ نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ شاہ ویز کا معلوم کرو، ہم نے سنا ہے آج کل برہان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ناگواری سے بولے۔ مطلب آج بھی گھر نہیں ہے وہ؟ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ نہیں، اسی لیے تو تمہیں فون کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرواتا ہوں، شاہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ برہان کے نام پر چہرے پر ناگواری عود آئی۔ شاہ ویز کا بھی دماغ خراب ہے، شاہ بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یار یہ اذلان مجھے ایسے گھورتا ہے جیسے میں نے اس کا قرضہ دینا ہو۔ حرم خود پر اذلان کی ہونہار نظریں محسوس کرتی ہوئی بولی۔ پوچھ لو شاید تم نے اس کی بھینس کھولی ہو، آمنہ نہایت سنجیدگی سے بولی۔ حرم قہقہہ لگاتی اسے دیکھنے لگی۔ اذلان چہرہ موڑے ناگواری سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ سب اس وقت کلاس میں بیٹھے تھے اور چند اسٹوڈنٹس ہی تھے، باقی سب باہر تھے۔ لو، بندہ اب ہنس بھی نہیں سکتا، حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ تمہیں معلوم نہیں اس کے باپ کی یونی ہے؟ یہاں کی ایک بھی اینٹ ایسی نہیں جو اس کے باپ نے نہیں لگوائی۔ آمنہ جل کر بولی۔ دفع کرو، تم کیوں اپنا بی پی شوٹ کر رہی ہو؟ حرم اس کے گال کھینچتی ہوئی بولی۔ ویسے آمنہ پتہ ہے میرا دل کیا کرتا ہے؟ حرم اذلان کو نگاہوں کے حصار میں لیتی ہوئی بولی۔ کیا؟ آمنہ ابرو اچکا کر بولی۔ یہ جو اذلان ہے نا، اسے گدھے پر بٹھا کر پوری یونی کا چکر لگوانا چاہیے۔ حرم خود کو قہقہہ لگانے سے باز رکھتی ہوئی بولی۔ خیالات تو بہت نیک ہیں، آمنہ اذلان کے خاموش بیٹھے گروپ کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ دونوں میلے میں بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہیں، حرم قہقہہ لگاتے ہوئے بولی۔ آمنہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ بس کرو، اسے معلوم ہو گیا نا، وہ آندھی طوفان کی طرح ہمارے سر پر آ پہنچے گا۔ آمنہ سر جھٹکتی نگاہیں فون پر مرکوز کیے چلنے لگی۔ کہاں؟ حرم کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ یار وہ انشرا آئی ہے، آمنہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے بولی۔ یقیناً کہہ رہی ہوگی لینے آؤ، حرم اس کے عقب میں چلتی ہوئی بولی۔ ہاں تمہیں پتہ تو ہے یونی میں ایک قدم اکیلے نہیں اٹھا سکتی۔ آمنہ محظوظ ہوتی ہوئی چلنے لگی۔ ایسا کرو تم اسے لے آؤ، میں یہیں انتظار کرتی ہوں، اور ہاں کینٹین سے کچھ لیتی آنا، حرم اب کے ذرا چلا کر بولی۔ آمنہ ہاتھ ہلاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حرم بیگ کندھے پر ڈالے ٹہلنے لگی۔ اسے اپنے عقب میں آہٹ محسوس ہوئی۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو اذلان اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اگر ایک لمحے بعد وہ اپنے قدموں کو بریک لگاتی تو دونوں کی ٹکر ہو جاتی۔ تم؟ حرم کا حلق خشک ہو گیا۔ بالکل میں، وہ چبا چبا کر بولتا حرم کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ حرم الٹے قدم اٹھانے لگی۔ وہ ہونہار نظروں سے گھورتا حرم کی جانب آ رہا تھا اور حرم پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ حرم پیچھے ہوتی دیوار سے ٹکرائی، آنکھیں زور سے بند کر کے بولی۔ دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلک کر شانے پر آ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم ابھی؟ وہ چہرے پر سختی لیے بولا۔ میں نے کیا کہنا ہے بھلا؟ حرم اس کی آنکھوں میں دیکھتی بمشکل بول پائی۔ اوہ، تو تمہاری یادداشت حد سے زیادہ کمزور ہے، جو 5 منٹ پہلے کی گئی بات تم بھول گئی ہو، اذلان ضبط کرتا ہوا بولا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ بہت زیادہ نہیں تو بہت کم بھی نہیں تھا۔ دیکھو، تم اس طرح غنڈہ گردی نہیں کر سکتے، حرم ہمت باندھتی ہوئی بولی۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا تمہیں اندازہ نہیں، وہ حرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔
بھائی نے منع کیا تھا کسی لڑکے سے فضول بات نہیں کرنی۔ حرم آس پاس دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ آئندہ کوئی فضول گوئی سنی؟ عدنان انگلی اٹھائے بول رہا تھا جب حرم نے مداخلت کی۔ ہاں آئندہ میں کچھ نہیں بولتی، ٹیپ لگا لی میں نے، اب میرے آگے سے ہٹو، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ حرم اس کی بات کاٹتی فکرمندی سے بولی۔ عدنان چہرے پر مسکراہٹ سجائے حرم کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں گھبراہٹ اور خوف دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھتا ہے تو دیکھنے، میں ڈرتا نہیں کسی سے۔ عدنان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا لیکن مجھے تو لگتا ہے نا، اب ہٹو میرے راستے سے۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ کثرتی جسم رکھنے والا ہٹا کٹا عدنان اس کے مقابل اس طرح کھڑا تھا کہ اگر وہ ایک جانب سے نکلنے کی کوشش کرتی تو اس کے شانے سے ٹکرا جاتی۔ نہیں ہٹ رہا، پہلے مجھے حساب دو۔ کون سا کاروبار تمہارے ساتھ کیا ہے جو حساب مانگ رہے ہو؟ حرم کی حالت ایسی تھی مانو کسی نے سولی پر لٹکا رکھا ہو۔ ابھی جو میرے بارے میں بولا؟ سر آصف، حرم پوری آنکھیں کھولے دائیں جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ عدنان ایک قدم پیچھے ہوا اور چہرہ موڑ کر دیکھا تو راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ حرم موقع دیکھ کر کھسک گئی۔ تمہیں تو؟ عدنان اسے گھورتا ہوا بولا۔ حرم نے سپیڈ کھینچی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ عدنان محظوظ ہوتا واپس کلاس کی سمت آ گیا۔ بدتمیز انسان، ہر کسی پر اپنی دھونس جمانے کا شوق ہے، اگر بھائی کو معلوم ہو گیا تو میری خیر نہیں۔ حرم خود کلامی کرتی چلنے لگی۔ شاویز کو بھیجو۔ شاہ آئینے کے سامنے کھڑا ملازم سے مخاطب تھا۔ وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں شاویز آنکھیں مسلتا نمودار ہوا۔ بھائی اتنی صبح صبح؟ وہ شاہ کے سامنے آتا ہوا بولا۔ رات کہاں تھے تم؟ شاہ اس کی شرٹ کا گریبان درست کرتا ہوا بولا۔ بھائی دوستوں کے ساتھ ہی، شاویز سنبھل کر بولا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، اگر تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ میں ناآشنا ہوں۔ شاہ سختی سے بولا۔ بھائی وہ، شاویز مناسب بہانہ تلاشنے لگا۔ آج سے تم شہریار کے ساتھ کام کرتے دکھائی دو، بہت ہو گئی آوارہ گردی۔ شاہ چہرہ موڑ کر سٹڈ لگاتا ہوا بولا۔ جی بھائی، شاہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی، اور ہاں برہان کے ساتھ دکھائی دیے تو دوبارہ تم کسی کو دکھائی نہیں دو گے۔ ابھی نرمی سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ شاہ چبا چبا کر بولا۔ شاویز جو کہ دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا تھوک نگلتا شاہ کو دیکھنے لگا۔ جا سکتے ہو اب، شاہ کوٹ پہنتا ہوا بولا۔ شاویز بنا کچھ بولے باہر نکل گیا۔ بابا سائی نے بتایا ہوگا بھائی کو، وہ بولتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب نیند کہاں سے آئے گی؟ موت کی رداد تو سنا دی ہے بھائی نے، وہ بولتا ہوا بیڈ پر گر گیا۔ ہائے کیا کمال تھی اینی میری باہوں میں، اف، وہ گزشتہ رات کا منظر یاد کرتا ہوا بولا۔ اب بھائی کو معلوم ہو گیا تو سارے مزے بھی ختم۔ نہیں نہیں، میں برہان سے بات کروں گا، کوئی نہ کوئی حل تو وہ نکال ہی لے گا۔ شاویز کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ فون اٹھایا تو اینی کا نام جگمگا رہا تھا۔ گڈ مارننگ بیبی، اینی کو جواب دے کر موبائل سینے پر رکھے وہ چھت کو گھورنے لگا۔ زہ نصیب، شاہ صاحب آپ خود تشریف لائے ہیں۔ مصطفیٰ شاہ کو دیکھ کر زلیخا بیگم کا دل باغ باغ ہو گیا۔ شاہ جواب دیے بنا بیٹھ گیا۔ شلوار قمیض پہنے، شانوں پر شال اوڑھے، وہ اپنی وجیہہ شخصیت سے مقابل کو مرغوب کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آج آپ مجرے سے لطف اندوز نہیں ہو رہے؟ زلیخا اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ مجھے اس کوٹے سے ایک لڑکی چاہیے، صرف ایک رات کے لیے۔ شاہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ حکم کریں حضور، بھلا یہ ناچیز آپ کو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ زلیخا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہ رانی کے متعلق کہہ رہا ہوگا۔ محرمہ، شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ زلیخا کی خوشیوں پر اوس پڑ گئی، چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ شاہ صاحب آپ کو انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن آپ بخوبی واقف ہیں مہر صرف رقص کرتی ہے۔ وہ سنبھل کر بولی۔ میں نے بتایا ہے، پوچھا نہیں۔ چاہیے تو مطلب چاہیے، شاہ زور دے کر بولا۔ یہ کیسی مصیبت آن پڑی ہے، نہ اگل سکتی ہوں نہ نگل سکتی ہوں۔ زلیخا شاہ کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔
شاہ صاحب مہر کے علاوہ جس لڑکی پر ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی، لیکن مہر کا ممکن نہیں۔ میں نے زبان دی ہے اسے، وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زلیخا سے جو بات بنی اس کے گوش گزار کر دی۔ 2 دن کا وقت دے رہا ہوں، تیسرے دن مہر کو لینے آؤں گا میں۔ شاہ حتمی انداز میں فیصلہ سناتا کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ زلیخا ہاتھ مسلتی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ قیمت تو بہت ملے گی لیکن مہر کو بھی زبان دے چکی ہوں، وہ راضی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا، وہ ٹہلتی ہوئی بولنے لگی۔ شاہ باہر نکلا تو مہر رقص میں مہو تھی، ایک نظر اس پر ڈالتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ یار اذلان، مرضی ہے تو نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں، وقاص عرف وکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ اذلان پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ یار وہ جو حرم ہے تجھ سے ٹکرائی تھی بھول گیا؟ کیا بتاؤں؟ اذلان ابرو اچکا کر بولا۔ تو کیا اس کے پیچھے پھر کیا ہوا؟ سیفی اشتیاق سے بولا۔ اذلان قہقہہ لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ سیفی ہنکار بھرتا پھر سے کتاب پر جھک گیا۔ تم سب تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں ڈیٹ پر گیا تھا اور اب جاننا چاہتے ہو کہ باپ بننے کی خوشخبری کب سناؤں گا۔ اذلان سمیت باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ باپ بھی بن جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے بھائی؟ وکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ او یار وہ جو میری جی ایف تھی نا، سیفی پھر سے سر اٹھا کر بولا۔ وہ جس کے بال گھوڑے کے دم جیسے ہیں؟ اذلان قہقہہ لگاتا ہوا بولا۔ سیفی قہقہہ لگاتا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کیا وہ خوشخبری سنائے گی؟ اذلان بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ وکی اس کے عین سامنے آتا ہوا بولا۔ بھائی گود بھرائی کی رسم تو میں کروں گا، زین کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ مرو تم لوگ بکواس کر لو، میری مت سننا۔ سیفی جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ چل چل بول تو۔ اذلان کھڑکی میں بیٹھا اسے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ مجھے کہتی بیبی گفٹ دو، سیفی پرجوش سا بولا۔ پھر تو نے کھوتا گفٹ کر دیا کیا؟ اگلی بار تجھے گفٹ دوں گا میں، سیفی سلیپر پھینکتا ہوا بولا۔ وکی نیچے ہوا اور وہ دیوار کو جا لگا۔ سب کے قہقہے فضا میں گونجے۔ اب سنو، میں نے اس کے باپ کو تصویریں بھیج دیں۔ چنگی کوٹ پڑی پھر، سیفی قہقہہ لگاتا ہوا بولا۔ یار تیرے والی فری ہے تو پھر مجھے دے دے کچھ دن کے لیے۔ بھائی تو ہی رکھ لے، میری تو جان کھا گئی ہے، جتنے میں اس کو گفٹ دلواتا ہوں اتنے میں مہینے کا راشن آ جائے، سیفی بے چارگی سے بولا۔ سیفی کی شکل دیکھ کر سب قہقہے لگانے لگے۔ وکی تجھے میں نے کوئی کام بولا تھا، اذلان فون سے نظریں ہٹاتا سنجیدگی سے بولا۔ یار زوناش گھر گئی ہے، اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب وہ واپس آئے گی تو تیری بات بنے گی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اذلان خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ سیفی اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ کہاں؟ سیفی اس کی پشت کو دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں ماموں بنانے جا رہا۔ اذلان ہانک لگاتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کمرے میں سب کے قہقہے گونجے تھے۔ مہر بال خشک کر رہی تھی جب اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ مہر برش رکھتی کمرے سے باہر نکل آئی، راہداری میں کھڑی ہو کر سمت کا تعین کرنے لگی۔ پھر چلتی ہوئی آگے آ گئی۔ ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں مہر کو ایک لڑکی دکھائی دی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ روتی ہوئی منت سماجت کر رہی تھی۔ مہر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ طوائف بننا اتنا آسان نہیں، یہ طعنے دینے والے لوگ کیا جانیں۔ مہر اس نوعمر لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ بانی کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی جو مسلسل اسے جھٹک رہی تھی۔ طوائف ہونا کیا ہے، حقارت کے تیر اچھالنے والے کیا جانیں۔ ہوتی ہے کتنی تکلیف قبر میں، اوپر سے پھول چڑھانے والے کیا جانیں۔ مہر چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا بانی؟ بانی اس کی آواز پر چونک گئی کیونکہ وہ بہت کم کسی کو خود سے مخاطب کرتی۔ کچھ نہیں، بس یہ آج آئی ہے نا اس لیے تنگ کر رہی ہے، بانی اس لڑکی پر غصیلی نگاہ ڈالتی ہوئی بولی۔ مہر چلتی ہوئی آگے آئی تو پائل کی چھنکار سنائی دینے لگی۔ لڑکی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔
مہر کو اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن یہ جگہ ترس کھانے والوں کے لیے نہیں بنی۔ تمہیں ایک عقل مندانہ مشورہ دیتی ہوں۔ مہر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوئی بولی، پلیز مجھے یہاں سے باہر لے جائیں، یہ لوگ مجھ سے نہیں کر سکتی میں وہ سب۔ وہ زور سے آنکھیں میچ کر بولی، جو یہ کہہ رہے ہیں خاموشی سے مان لو، کیونکہ ہتھیار تو تمہیں ہی ڈالنے ہوں گے، ورنہ خسارہ صرف تمہارا ہوگا۔ مہر کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ تڑپ کر مہر کو دیکھنے لگی۔ یہاں تقریباً روز ہی لڑکیاں آتی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ رو دھو کر یہاں سے چلی جاؤ گی تو بے سود ہے۔ مہر بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی، پلیز ایسا مت کہیے۔ وہ آس بھری نظروں سے مہر کو دیکھنے لگی، جو نرم لہجے میں بات کر رہی تھی جبکہ پانی اس پر برس رہی تھی۔ یہاں شریفوں کے لیے محفل منعقد کی جاتی ہے، جسے بے شرم دوشیزائیں سجاتی ہیں۔ یہ حیا کے نخرے یہاں نہیں چلتے، جتنی جلدی سمجھ جاؤ گی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مہر تلخی سے گویا ہوئی، آپ بے حیا ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے اس نازک حسن کے سراپے کو دیکھتی ہوئی بولی، ہاں میں بے حیا ہوں۔ مہر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ اشک بہاتی مہر کو دیکھنے لگی۔ مہر مزید بنا کچھ کہے باہر نکل آئی۔ ملائی جیسے پاؤں ٹھنڈے فرش پر رکھتی وہ کمرے کی جانب چلنے لگی۔ خاموشی کے راج میں پائل کی جھنکار ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ برش پکڑ کر پھر سے آئینے کے سامنے آ گئی، اپنا ایک ایک نقش آئینے میں دیکھنے لگی۔ آئینے پر ایک مغرورانہ نظر ڈال کر ہٹ گئی۔ شکریہ ناول پڑھنے کے لیے، تھینک یو۔